अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हुई एक और नई नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर स्टोरीज़ आपको पसंद आती है, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी, और कहानी का नाम है ज़ख्म से मसीहाई तक, जिसकी राइटर है मरियम अब्बासी। तो शुरू करते हैं ज़ख्म से मसीहाई तक पार्ट 1। एडवोकेट सारा रज़ा के ऑफिस के दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए उसके हाथ कँपा रहे थे। दिल यूँ धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, मगर बेसुध। ना धड़कन की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ा, ना चेहरे पर ठहरी सरासीमगी से में कुछ भी कमी आई। एक लम्हे के लिए इसका दिल किया कि सब छोड़ छाड़ कर वापस पलट जाए, लेकिन उसे मालूम था कि उसके पलटते हुए कदम उसके ख्वाबों का गला घोंट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ख्वाबों के छिन जाने का तस्वुर ही अपने साथ बेपनाह होलनाकियाँ लिए हुए था। उसने अपने अंदर मौजूद तमाम तर हिम्मत मुज्तमा की और दरवाज़ा खोल दिया। बिल्कुल सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की थी, जिस पर लगे ब्लाइंड्स जरा से ऊपर को उठे हुए थे। खिड़की के साथ ऑफिस टेबल थी, जिसके पीछे पड़ी कुर्सी पर एक 30-35 साला औरत बैठी हुई थी, सियाह कोट पर सफ़ेद दुपट्टा सलीके से सर पर लिए। वो दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुई। सामने एक हरासा सी शक्ल देखकर उसके चेहरे पर एक मेहरबान सी मुस्कुराहट आ गई, जिसने दरवाजे पर खड़ी लड़की का हौसला बढ़ाया। छोटे छोटे कदम उठाती, नाक की सिद में चलती, वो एडवोकेट सारा रज़ा की टेबल के सामने पड़ी कुर्सी के किनारे पर टिक सी गई थी। मुझे डाइवोर्स चाहिए। बैठते ही उसने अपना मुतालबा पेश किया। उसकी आवाज़ में भी सरासीमगी थी। अंदाज ऐसा था जैसे वो एक लम्हे की भी ताख़ीर के बगैर तलाक लेके भाग जाना चाहती हो। ओके, ऑल राइट, जैसे आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन पहले रिलैक्स होके बैठें, फिर ये पानी पिए। साइड पर पड़ी बोतल से पानी गिलास में उंडेल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए सारा उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। लड़की ने ग्लास थाम कर 2 घूंट लिए, फिर गिलास दोबारा से सामने टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर छाए इज़्तिराब में कोई कमी नहीं वाक़ई थी। आपका नाम? सारा का अंदाज दोस्ताना था। सबा रहमान। उसके अंदाज में एक झिझक सी थी। तो सबा, क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। दैट्स गुड। आपकी शादी कब हुई? शादी नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ था। ओके, तो कब हुआ था आपका निकाह? बहुत साल पहले, मैं छोटी थी तब, 8-9 साल की थी शायद। वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। फैमिली में हुआ है आपका निकाह? हाँ, कज़िन से, फर्स्ट कज़िन से। मेरे ताया का बेटा है वो। राइट, तो क्या वो भी ये निकाह ख़त्म करना चाहता है? नहीं, शायद नहीं, पता नहीं, मुझे उसका नहीं पता। वो फिर से उलझन का शिकार होने लगी थी। इट्स ओके सबा, मुझे ये बताएं, आपकी आखिरी बार उससे बात कब हुई थी? मेरी उससे बात नहीं होती। मेरा मतलब कि मेरे ताया की फैमिली शुरू से ही कराची में सेटल्ड है, और हम लोग इधर इस्लामाबाद में रहते हैं। तो आप लोगों की फैमिलीज़ का एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होता? बहुत ज़्यादा नहीं। शुरू में जब दादा दादी जिंदा थे, तब ताया तकरीबन हर साल ईद पर और गर्मियों की छुट्टियों पर अपनी फैमिली के साथ आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका आना बहुत कम हो गया। इस दफ़ा तो बहुत सालों के बाद आए हैं, अम्मी की डेथ पर। आपकी मदर की डेथ क्या रिसेंटली हुई है? जी, तकरीबन 1.5 महीने पहले। उसके झुके हुए चेहरे पर तकलीफ के तासुरात उभरे। ओह, आई एम सॉरी। सारा को जिसे वाकई अफसोस हुआ। कितने बहन भाई हैं आपके सबा? कोई नहीं, आई वॉज द ओनली चाइल्ड। इसके अंदाज में एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। और आपके फादर? मैं तकरीबन 2 साल की थी जब उनका डेथ हो गई थी। वो सर झुकाए दाएं हाथ के अंगूठे से टेबल की सतह को खुरचती, आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। वो शायद कुछ छुपाना चाह रही थी, कुछ था जो उसकी ज़बान से बेसाख्ता फिसला था। सारा ने इस वक्त कुरेदना मुनासिब न समझा, क्योंकि वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। अच्छा ये बताए सबा,
آپ ڈائیورس کیوں چاہتی ہے؟ میں سچ بتاؤں تو میں اس سب سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھائی تھی اور سارا جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اضطراب کی ایسی کیفیت تھی جو سامنے والے کا دل مٹھی میں جکڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ مجھے آپ سے شاید کچھ نہیں چھپانا چاہیے، وہ چیزیں تو بالکل بھی نہیں جن کا تعلق اس کیس کے ساتھ ہے۔ گہری سانس لے کے اس نے نظریں جھکا لی تھی اور ایک بار پھر وہ ٹیبل کی سطح کھرچنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دراصل ہم لوگوں کا تعلق مری سے ہے۔ میرے دادا کی یہاں اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جوتوں کی، اور رہائش مری میں تھی۔ وہاں سے آنا جانا کافی مشکل ہو جاتا تھا، سو وہ اسلام آباد ہی شفٹ ہو گئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، میرے والد اور میرے تایا۔ ان دونوں کی منگنیاں دادا کے بھائی کی بیٹیوں سے ہوئی تھی، لیکن تایا یہاں پنڈی میں مقیم ایک لڑکی میں انٹرسٹ لینے لگے تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور بھاگ کر کراچی چلے گئے۔ وہیں انہوں نے کوئی دکان وغیرہ بھی کھول لی اور آہستہ آہستہ وہیں سیٹل ہو گئے۔ دادا دادی نے بھی جو کچھ وقت کے بعد انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن میرے بابا جو تھے وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتے تھے، مگر تایا کی وجہ سے ان کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بعد میں دادی نے ان کی شادی میری امی سے کرا دی، مگر امی کے ساتھ وہ شاید خوش نہیں تھے۔ تبھی انہوں نے اپنی منگیتر کو بھگانے کی کوشش کی، مگر اس کے بھائیوں نے انہیں پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ اس کا انداز اعتراف جرم والا تھا، جیسے اس سب میں اصل قصوروار وہی ہو۔ ویری سیڈ۔ سارا بہت دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ بابا دادا کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھتے تھے۔ ان کے بعد دادا ہی سارا کو سنبھالتے رہے، لیکن جب دادا کی طبیعت خراب رہنے لگی تو انہوں نے تایا کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ اسلام آباد والا گھر اور دکان میرے نام کر دی، جبکہ گاؤں کا گھر اور زمینیں تایا کو دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد دادا کی ڈیتھ ہو گئی، پھر دادی کی بھی۔ امی نے دادا کی دکان میں بیوٹی پارلر کھول لیا۔ شروع میں انہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر وہ کافی اچھا چل گیا۔ وقت کے ساتھ ہمارے گھر کی مالیت میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس سارے عرصے میں آپ کے تایا کا آپ لوگوں سے کوئی رابطہ رہا؟ بہت زیادہ نہیں، وہ چند سالوں کے بعد چکر لگا لیتے تھے، پھر کافی عرصے تک ٹیلی فونک رابطہ ہی رہا۔ ابھی امی کی ڈیتھ پر وہ آئے تھے اور انہیں گھر اور امی کا چلتا ہوا بزنس دیکھ کر بھولا بسرا نکاح بھی یاد آ گیا۔ اچانک اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ اب وہ رخصتی کرانا چاہتے ہیں، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ آپ کا اس سارے عرصے میں اپنے شوہر سے کبھی رابطہ ہوا ہے؟ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی جو اس کے دائیں جانب سے ابھری تھی۔ صبا نے بے ساختہ چونک کر آواز کی سمت میں دیکھا۔ دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھا سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ یقیناً اس کے آنے سے پہلے سے وہیں بیٹھا تھا۔ صبا نے اپنی غائب دماغی پر خود کو کوسنا چاہا، مگر یکدم ہی رافع کا جملہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ سارا رضا اور احمد رضا کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہوتا ہے، فیملی لائرز ہیں دونوں میاں بیوی۔ وہ یقیناً سارا کا شوہر تھا۔ آئی ایم سوری اگر آپ نے میری موجودگی مائنڈ کی۔ میں آپ کے آنے سے پہلے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ آئی تھنک آپ نے غور نہیں کیا تھا۔ اس کا انداز بے حد شائستہ تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، وہ بے وقت مسکرائی۔ اچھا، تو میں پوچھ رہا تھا کہ اس سارے عرصے میں آپ کا اپنے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں۔ آپ کی والدہ کی وفات پر بھی نہیں؟ نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دراز کا شخص تھا اور اس کی شخصیت سے خود اعتمادی اور گہرا سکون جھلک رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں، مگر ہوگا تو وہی جو تایا چاہتے ہیں، اور تایا یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں ایک تلخی بھری بے بسی جھلکی تھی۔ اور آپ نہیں رکھنا چاہتی تو صبا آپ کریں گی کیا؟ ڈائیورس لینے کے بعد آپ کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، آپ اکیلی کیسے سروائیو کرے گی؟ احمد رضا کا انداز گفتگو بے حد خوبصورت تھا، حالانکہ باتیں وہ بڑی تلخ کر رہا تھا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، رافع ہے نا میرے ساتھ۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی تھی۔ رافع کون؟ سارا کا انداز پرتجسس تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم لوگ شادی کر لیں گے۔
اور پھر PhD کے لیے باہر چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور ادھر ہی سیٹل بھی ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں کے تصور سے جیسے اس کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا۔ تبھی سارا کے ٹیبل پر پڑا فون بجنا شروع ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے ممی کی؟ اوہ مائی گاڈ، کون سے ہسپتال میں؟ سارا کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ریلیکس زارا، میں آ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون ٹیبل پر رکھتے ہی اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا سارا؟ احمد رضا بیوی سے مخاطب ہوئے تھے۔ لہجے میں فکر مندی تھی۔ امی کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے۔ صرف زارا تھی گھر پر۔ وہ ہاسپٹل تو لے کے گئی ہے انہیں، لیکن وہ پریشان ہو رہی ہے اکیلی۔ مجھے جانا ہوگا۔ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں۔ وہ بھی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں، میرے پاس گاڑی ہے نا، میں چلی جاؤں گی، تم یہاں سب سنبھال لینا، اور ہاں پلیز بچوں کو اسکول سے پک کر لینا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ علینا کی چھٹی جلدی ہو جاتی ہے۔ اپنا سامان سمیٹتی ہوئی وہ ساتھ ہدایت بھی کرتی جا رہی تھی۔ ہاں ڈونٹ وری۔ وہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ سارا کے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو ایسا ہے مس صبا کہ آپ کا چائلڈ میرج کا کیس ہے، اور چائلڈ میرج پاکستان کے قانون کے مطابق اللیگل تو ہے، مگر اس کی قانونی حیثیت بہرحال برقرار ہے۔ اگر آپ 18 سال کی ہونے سے پہلے کیس کرتی تو عدالت اس شادی کو ختم کر دیتی، مگر اب معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے پیشہ ورانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ لیکن میرا کیس تو مضبوط ہے نا، چائلڈ میرج اللیگل ہی ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ جیسے مایوس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہاں یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے، لیکن چونکہ آپ کی پراپرٹی کے معاملات بھی ہے تو کیس الجھنے کا خدشہ موجود ہے۔ اس کا انداز آگاہی دینے والا تھا۔ لیکن پراپرٹی کی کیسے؟ یہاں کا گھر اور مکان تو میرے نام ہے، اور گاؤں والے گھر اور زمین میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن آپ کے گھر اور دکان میں تو آپ کے تایا کی دلچسپی ہے نا۔ ہاں مگر وہ تو میرے نام ہے نا، اور آپ ان کے بیٹے کے نام۔ خیر یہ بات بتائیں، آپ کی طلاق کے سلسلے میں اپنے تایا سے آپ نے بات کی؟ احمد رضا کی بات نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر پریشانی کے رنگ بکھیر دیے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی ان سے بات۔ انگلیاں مروڑتی، لب چباتی وہ خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج کے مالک ہے، مجھے ڈائریکٹ شوٹ کر دیں گے اگر میں نے ان سے ایسی کوئی بھی بات کی تو۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے تایا کی بنیادی دلچسپی پراپرٹی میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کیس کے دوران ان کا زیادہ فوکس ہو ہی پراپرٹی پر، اور اسی بنیاد پر وہ کیس کو لمبا کھینچنے کی بھی کوشش کریں، اور آپ فوراً فیصلہ چاہتی ہے، تو کیا آپ پراپرٹی سے دستبردار ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کا انداز قطعیتاً تھا۔ لیکن آپ نے تو ویسے بھی شادی کر لینی ہے رافع سے، وہ جیسے کرید رہا تھا۔ ہاں لیکن ہمیں باہر بھی تو جانا ہے اور وہاں سیٹل بھی ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوں گے۔ وہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تو کیا رافع افورڈ نہیں کر سکتا؟ اس کی دائیں ایبرو اوپر اٹھا کر اس نے سوال کیا۔ نہیں، اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس کے فادر کی بھی معمولی سی جاب ہے۔ آئی سی۔ کون سے ملک میں سیٹل ہونے کا ارادہ ہے؟ فن لینڈ۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہیں۔ وہاں لوگوں کے پاس اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ وہ خواتین کے لیے بہت محفوظ ہے۔ وہاں والدین اپنے بچوں سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ وہاں کا نظام تعلیم بہت زبردست ہے۔ اس کے لہجے میں جیسے تمام حسرتیں بول رہی تھی۔ لیکن وہاں سیٹل ہونا بہت مشکل ہے۔ ان کے رولز، وہاں کا موسم، پھر ان کی زبان بھی بہت مشکل ہے۔ مشکلیں کہاں نہیں ہے، میں ہر طرح کی مشکل برداشت کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے ذہنی سکون چاہیے۔ مجھے اپنے ارد گرد ایسے لوگ چاہیے جو ذہنی طور پر صحت مند ہو۔ میں اپنے آنے والی نسل کو وہ نہیں دوں گی جو میرے والدین نے مجھے دیا ہے۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، جبکہ چہرے پر تلخی اور چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس کی گمبھیر آواز پر صبا نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس شخص کی بھوری آنکھیں بے حد چمکدار تھی۔ وہ کوئی ساحر تھا شاید، جو اپنی آنکھوں کی کشش سے مخالف کو اپنے سحر میں جکڑنا جانتا تھا۔
मुझे डाइवर्स मिल जाएगी ना प्रॉपर्टी के साथ? उसने खुद को ट्रांस से निकाला। यू शुड ट्रस्ट मी, आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन रियलाइजिंग यू ऑल योर ड्रीम्स। वही सहर अंगेज लबो लहजा। मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, हम लोग बाहर जाने के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं जल्द अज जल्द इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। वो किसी सहर का शिकार नहीं होना चाह रही थी। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम राफे को भी साथ लाइएगा, मैं गाइड करूँगा आप लोगों को। उसके चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट थी। वो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठे हुए थे। शाम 7 बजे का वक्त था और सर्दियों के दिन थे, सो अंधेरा हर तरफ अपने पर फैला चुका था। तुम्हारी क्या बात हुई है एडवोकेट सारा से? सिर्फ सारा ही नहीं थी, उनके हस्बैंड भी थे। एडवोकेट रज़ा अहमद? हाँ, बहुत ज़बरदस्त वकील है वो। खैर, क्या कहना था उन लोगों का? ज़्यादा पेशियाँ तो नहीं भुगतनी पड़ेगी? चाय के सिप लेता राफे फिक्रमंदी से पूछ रहा था। हाँ, वो कह रहे थे कि चाइल्ड मैरिज का केस है। अगर मैं 18 साल की होने से पहले केस कर देती तो बहुत आसान था, मगर अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, ख़ास करके प्रॉपर्टी को लेकर। वो परेशान लग रही थी। उसके चाय से भाप उठना भी बंद हो चुकी थी, मगर उसने अभी तक एक सिप भी नहीं लिया था। चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? ब्राउनीज का बाइट लेते हुए वो पूछ रहा था। है तो, पर तुम्हारा निकाह ख़त्म कर देना चाहिए अदालत को। नहीं ख़त्म होता, इस्लामी नुक्ते नज़र से तो जायज़ है ना। ये क्या बात हुई? तुम्हें नहीं लगता राफ़े कि हम एक उलझन ज़दा कौम है? सिया दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमें कौन सा यहाँ रहना है? चंद महीनों की बात है, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हमेशा के लिए। उसके लहजे में लापरवाही थी। राफ़े, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं लॉयर से मिलकर आई हूँ। मैं बहुत खौफजदा थी। मुझे लग रहा था कि अचानक ताया जान कहीं से निकल आएंगे और मेरा गला दबा देंगे। उसकी आंखों में एक बार फिर खौफ उतर आया था। तुम फजूल में डर रही हो सबा, कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे ताया जान के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। तुम्हें मेरी फैमिली का नहीं पता राफ़े। ताया जान से अगर जान छुड़ा भी लूँ तो मामू की फैमिली भी तो है। मामी सारी ज़िंदगी मेरी रंगत का मजाक उड़ाती रही और अब उन्हें अपने शहजादे गुलफाम के लिए मुझसे बेहतर रोए ज़मीन पर कोई लड़की नज़र नहीं आती। उसका अंदाज़ तल्ख हो रहा था। अभी तो शुक्र है कि ताया और मामू आपस में उलझे हुए हैं, वरना तो वो मेरा घर से निकलना बंद कर दे। तुम इतना डरती क्यों हो सबा? तुम इस मुल्क की आकिल बालिग और आज़ाद शहरी हो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और प्लीज़ किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार मत हो। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मेरी आंखों से खुद को देखो। राफ़े के जज्बाती अंदाज पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। खूबसूरत हूँ या बदसूरत, मैंने खुद को कबूल कर लिया है, और तुम भी कर लो। तुम्हारे इन डायलॉग से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है क्या? सबा की बात को उसने जैसे माइंड किया था। तुम्हारी मोहब्बत का ताल्लुक सूरज से है क्या? ठंडी चाय के सिप लेती वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर जब शक्ल सूरत की बात आती है तो क्यों तुम अपनी मोहब्बत के हक़ में दलीलें देना शुरू कर देते हो? ऐसी बात नहीं है सबा। खूबसूरती तो नज़र में होती है, शक्ल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हो शायद तुम्हें पता है, जो सारा रज़ा का शौहर है उसकी शक्ल कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मगर उसकी शख्सियत में एक अजीब सा चार्म है। व्हाट डू यू मीन? तुम मेरे सामने किसी दूसरे आदमी की तारीफ़ें कर रही हो? वो नाराज़ हो रहा था। तुम जानते हो कि तुम मेरी सहेली भी हो। सबा ने हंसकर उसे चिढ़ाया था। मुझसे ज़्यादा हैंडसम है वो। राफ़े की सुनहरी आंखों में खुफगी छलकी थी। उसका ताल्लुक कश्मीर से था और वो अपनी साफ रंगत और सुनहरी आंखों की बदौलत लड़कियों में काफ़ी मकबूल था। वो इस तरह का हैंडसम नहीं है जिसकी बहुत पुरसुकून और बहुत ठहरी हुई शख्सियत है, जैसे हर चीज़ उसके अंडर कंट्रोल है। उसे किसी चीज़ से कोई ख़तरा खौफ नहीं है। वो जो चाहता है वो कर सकता है। उसने जब मुझे कहा कि यू शुड ट्रस्ट मी, तो मुझे लगा जैसे कोई यूनिवर्सल लॉ है कि मुझे उस पर ट्रस्ट करना ही चाहिए। उसे अपनी बात मनवाने का फ़न आता है। तो यार, वकील है वो, चोटी का वकील। उसे ये सब नहीं आएगा तो किसे आएगा?
رافع کو اس کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خیر مل لینا اس سے تم بھی، اس نے بلایا تھا تمہیں بھی، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا باہر سیٹل ہونے کے سلسلے میں۔ وہ کیا گائیڈ کرے گا؟ فیملی لائر ہے وہ۔ رافع کا انداز تیکھا سا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، چلو میں تو جا رہی ہوں، میری بس نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اپنا بیگ کندھے سے لٹکا کے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جبکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بظاہر خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کے باوجود رافع اپنی شکل و صورت پر کافی ناز کرتا تھا، اور اس کے منہ سے کسی دوسرے کی تعریف اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بتانا نیکسٹ ٹائم جب تمہارا اس لائر سے ملنا ہو تو۔ رافع نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کیوں، تم بھی ملو گے؟ وہ واپس پلٹی۔ ملنا پڑے گا۔ اس کا انداز چیلنج قبول کرنے والا تھا۔ گھر میں اس کا استقبال ایک سناٹے نے کیا، وہی سناٹا، وہی تنہائی جو اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ارد گرد محسوس کی تھی۔ پچھلے 1.5 ماہ میں اس سناٹے کی دیوار میں دراڑیں کیا پڑی تھی، اس کی تو زندگی کی عمارت لرز گئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کے اس نے لائٹ آن کی۔ نفاست سے سجا کمرہ جگمگا اٹھا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر اس کی ماں کی تصویر تھی، سیاہ و سرخ امتزاج کی لباس میں ملبوس، نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ کہیں سے بھی ایک جوان بیٹے کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، اور پھر انہیں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی بہت اچھے سے آتا تھا۔ دادی کو اپنے شادی سے انکاری بیٹے کے لیے ایک زبردست انتخاب لگی ہوگی، اور بابا بھی انہیں پا کر اپنی ناکام محبت بھول گئے ہوں گے، لیکن جب ان کی سابقہ منگیتر نے اپنے نکاح سے چند دن پہلے انہیں پکارا تو ان کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی۔ وہ اپنے پاؤں میں پڑی خوبصورت بیڑیاں توڑ کر پلٹ گئے اور پھر 4 کندھوں پر واپس آئے۔ اس کی ماں کو فقط بیوگی کا دکھ نہیں تھا، اصل ناسور تو شوہر کی بے وفائی کا تھا، جسے وہ آخری سانس تک نہیں بھلا پائی تھی۔ سب کہتے تھے کہ انہوں نے بہت حوصلے سے، بہت ہمت سے کام لیا۔ شوہر اور پھر ساس سسر کی وفات کے بعد سب کچھ تنہا سنبھال لیا، لیکن یہ بات صرف صبا جانتی تھی کہ اس کی ماں ذہنی طور پر صحت مند نہیں تھی۔ ماں کی تصویر اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت سارے آنسو آنکھوں کی باڑ پھلانگ کر پھسلتے چلے گئے تھے۔ اسے بھی تو فقط ماں کی موت کا ہی دکھ ہی تو نہیں تھا، اصل دکھ تو یہ تھا کہ اس کی اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایک بھی خوشگوار یاد نہ تھی۔ ان کی زندگی جہنم بنانے والا شخص اس کا باپ تھا، وہ خود ان کے پاؤں کی بیڑی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی ساری جوانی تیاگ دی تھی، صرف اس کے مستقبل کے لیے۔ وہ گھر کی 4 دیواری چھوڑ کر بھرے بازار میں آ بیٹھی تھی، اور ان سنگین جرائم کی سزا وہ 25 سال سے بھگتتی آ رہی تھی۔ اور رافع پوچھتا تھا، صبا تمہارے اندر خود اعتمادی کی اتنی کمی کیوں ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اتنا سنگین مجرم سر اٹھا کر کیسے جی سکتا ہے بھلا؟ اور اب تایا جان آ گئے ہیں اسے ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم میں جھونکنے۔ اپنی جان دے دوں گی مگر ایسی زندگی مزید نہیں گزاروں گی۔ اس کے اندر کی ٹوٹی بکھری لڑکی نہ جانے کیسے اتنی مضبوط ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں پر چاپ ابھری، کوئی نیچے سے اوپر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر کے تصویر واپس ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ہمنا تھی، اس کی ماموزاد۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں ہوا ہے؟ صرف ایک کمرے کی لائٹ جلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ دروازے پر کھڑی وہ سوال کر رہی تھی۔ بس ایسے ہی، صبا نے اٹھ کر الماری کھول لی۔ ہمنا کی طرف اب اس کی پیٹھ تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے دوسرا سوال بھی پوچھ لیا۔ کام تھا، الماری میں ہی سر دیے اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہارے تایا تائی مری گئے ہیں، کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ امی بابا بھی گئے تھے مگر وہ واپس آ گئے ہیں۔ تمہارے تایا تائی رکیں گے کچھ دن وہیں پر۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے تم نے اپنے تایا تائی سے پوچھا نہیں کہ بیٹے کو کیوں نہیں لائے ساتھ؟ اب اس سے بڑھ کر کون سے موقع کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمنا سینے پر ہاتھ باندھے اندر آ چکی تھی، انداز اس کا تفتیشی تھا۔ نہیں۔ صبا کپڑے نکال کر آئرن سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ہمنا اس کے پیچھے آئی تھی، اس کا انداز صاف چسکے لینے والا تھا۔ پوچھنا چاہیے تھا تمہیں، آخر کس بنیاد پر رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں جب بیٹا ہی نہیں ہے؟ وہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور انہیں اس کا کوئی اتا پتا بھی نہیں ہے،
اور دیکھو انہیں، آ گئے جائیداد کے لالچ میں تمہیں رخصت کرانے، اور تم ایسی اللہ میاں کی گائے، تم چپ چاپ ان کے ساتھ چل بھی دو گی؟ صبا کوئی بھی تبصرہ کیے بغیر پوری توجہ سے اپنا دوپٹہ استری کر رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تمہیں کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر، میں یہ کہنے آئی تھی کہ امی کہہ رہی ہے کہ کھانا نیچے ہی آ کر کھانا، اور رات کو بھی نیچے ہی آ کر سونا، اوپر اکیلے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمنا پیغام دے کر واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی صبا نے استری بند کی تھی اور بیڈ پر آ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ کاش کوئی ایک مصیبت ہوتی میری زندگی میں، تلخی بھری بے بسی کے ساتھ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ہمنا نکلی تھی۔ ماموں کی فیملی وہ مصیبت تھی جو اس کی ماں نے خود اپنے گلے میں ڈال لی تھی۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد ان ماں بیٹی کا اکیلے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تب ہی امی نے ماموں سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو جائے۔ وہ لوگ پہلے پنڈی کے گنجان آباد علاقے میں مقیم تھے۔ لاکھ منتیں کرانے کے بعد وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے ان کی طرف۔ ماموں کا آفس بہت دور ہو جائے گا، بچوں کے اسکول بدلنے پڑیں گے، مامی کا مائکا بہت دور ہو جائے گا، ہزار بہانے تھے ان کے پاس۔ صبا کو یاد تھا کہ کیسے امی جا کر انہیں قائل کرنے کی کوششیں کرتی تھی۔ پھر جب وہ شفٹ ہو گئے تھے تو ان کا انداز احسان کرنے والا ہی تھا۔ حالانکہ سارے بلز امی ہی دیتی تھی، اس کے علاوہ بھی مامی کسی نہ کسی بہانے سے امی سے پیسے لیتی رہتی تھی۔ لیتی تو ادھار کے طور پر تھی، مگر یہ ادھار کبھی واپس نہیں کیا کرتی تھی۔ امی کو پتا تھا ان کی چالوں کا، مگر بھائی بھابھی کے ہاتھوں وہ بآسانی بلیک میل بھی ہو جاتی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے لوگوں کے ہر طرح کے حربے برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں میں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنے سالوں سے میں ایک ایسے شخص کے نام پر بیٹھی ہوں جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس سے شدید نفرت کرتی ہوں میں۔ ان کا بس صرف صبا پر چلتا تھا۔ ان کی ہر بات کی تان آ کر صبا کے باپ کی بے وفائی پر ٹوٹتی تھی، جس کا وہ صبا کو برابر کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ ماں کی یاد ہمیشہ اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ چھوڑ جاتی تھی، آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ان تکلیف دہ یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، مگر یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ یہ یادیں تو ذہن کے گوشوں کے ساتھ بری طرح چپکی ہوئی تھی۔ فون پر میسج کی ٹیون بجی تو اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے ہٹا۔ ہمنا کا میسج تھا۔ وہ اسے کھانا لگنے کا بتا رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور سوؤں گی اوپر ہی۔ میسج کر کے اس نے فون آف کیا، اٹھ کر دروازہ لاک کیا، لائٹ بند کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ شاید الجھن ہوتی تھی اسے ماموں کی فیملی سے، ان کے دوگلے پن سے۔ امی زندہ تھی تو مامی ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی اور ہر جائز و ناجائز مطالبہ منوا لیتی۔ اور امی کی وفات کے بعد تایا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دے، مگر وہ پھر بھی نکلنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ مامی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ صبا پر پہلا حق ہمارا ہے، میں اسے اپنے ٹیپو کی دلہن بناؤں گی۔ بچپن کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور تایا جان اس بات پر وہ چیخے تھے کہ اللہ امان، انہیں تو ویسے بھی بھڑکنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ صبا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور کورٹ کے ذریعے باہر پھینکواؤں گا تم لوگوں کو۔ غضب خدا کا، میرے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے تڑیاں دے رہے ہیں یہ 2 ٹکے کے لوگ۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا صبا طلاق لینے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا تایا اور ماموں کے پریوار سے اس کی جان چھوٹ پائے گی؟ آخر کیا ہے اس کہانی کا انجام؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔